अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कानून की हुक्मरानी ना होने की अलामत करप्शन है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमें अपने मुल्क की दिफा के लिए बेहतर अंदाज में मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। मसाइल के हल के लिए हमें लीडरशिप की कमी का सामना भी करना पड़ा। बयान हल्फी के साबिक जज राना शमीम के तहरीरी बयान की सहाफ़ी ने तरदीद कर दी। सहाफ़ी का कहना था कि मुझे राना शमीम ने नहीं बताया था कि ये खुफिया बयान हल्फी है। जब मैंने राना शमीम से मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने मुझे नहीं कहा कि ये नाकाबिले अशात है। नाज़ेबा वीडियोज़ स्कैंडल में मग़वी लड़कियां ताहाल बाजियाब ना हो सकी। मुशीर दाखिला ज़िया लांगो का कहना है कि मग़वी लड़कियों की बाजियाबी के लिए अफ़गान हुकाम से राब्ता किया है। वीडियो स्कैंडल मामले की छानबीन के लिए तमाम इदारों से मदद ली जा रही है। 1971 की जंग में शहीद फ्लाइंग ऑफिसर नसीम बेग के कारनामों पर दस्तावेज़ी फिल्म जारी। दस्तावेज़ी फिल्म में कौम के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीद दिफाए वतन के लिए हिमावक सीना सिपर रहे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मज़बूत शरह में कमी का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस से मजमूई अमवात 28,836 हो गई। 24 घंटे में कोरोना से मज़ीद 6 मरीज़ इंतकाल कर गए। LOC पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, पाकिस्तानी खातून शहीद। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जुमान ने खातून को शहीद करने का एतराफ़ किया। भारतीय फोर्सेस अक्सर LOC मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरियों को निशाना बनाती है। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में मुतनाज़ कानून मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। क्यूबेक में स्कार्फ पहनने पर खातून टीचर मुलाजमत से फारिग। मुतादिद सियासतदानों की हुकूमती फैसले की मजम्मत। टोरंटो और जनूबी ओंटारियो में तेज़ आंधी के सबब निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। मुतादिद मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे जगह से उखड़ गए। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 18,27,691 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 29,900 हो गईं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी। तूफ़ानी बगोलों के सबब 70 अफराद हलाक। तूफ़ानी बगोलों ने 200 मील तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर दिया। ईरान अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहा है। इस्राईली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि ईरान पर हमले की तैयारी पर अमेरिका को भी एतमाद में लिया है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के सब्र का पैमाना लबरीज हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 27 करोड़ से तजावुज़ कर गई। अमवात 53,24,675 हो गई, जबकि 24 करोड़ 33,16,635 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करप्शन कानून की हुक्मरानी ना होने की अलामत है। कानून पर अमल ना होने से करप्शन जन्म लेती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करप्शन कानून की हुक्मरानी ना होने की अलामत है। कानून पर अमल ना होने से करप्शन जन्म लेती है। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि एक वक्त था जब कहा जा रहा था पाकिस्तान एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है। पाकिस्तान एशिया में बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, फिर हमने अपने मुल्क का ज़वाल भी देखा। मसाइल के हल के लिए हमें लीडरशिप की कमी का सामना भी करना पड़ा।
وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کرپشن قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی علامت ہے۔ تمام مسائل کا حل قانون کی حکمرانی میں ہے۔ جمہوریت وہیں مستحکم ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ قانون کی حکمرانی جرائم پیشہ افراد کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ کسی بھی ملک میں قانون پر عمل نہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ قانون پر عمل نہ ہونے سے کرپشن جنم لیتی ہے۔ مسائل کی سب سے بڑی وجہ قانون کی حکمرانی کا نہ ہونا ہے۔ جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، فرق ہی قوموں میں رول آف لا ہے۔ اگر آپ غریب ملکوں کو دیکھیں تو غریب ملکوں کی وسائل کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے غربت نہیں ہے۔ رول آف لا کرٹیکل چیز ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرے میں سویلائزیشن بھی آتی ہے، میریٹوکریسی آتی ہے، اوپر آتا ہے، اور پھر ڈیموکریسی بھی اسی ملک میں پراسپر کرتی ہے جدھر رول آف لا ہے۔ اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ الیکشن کروائیں تو وہی وار لارڈز اور طاقتور اور کرمنلز اوپر آ جائیں گے۔ تو پری کنڈیشن ڈیموکریسی کی ہوتی ہے کہ رول آف لا ہو، وہ روکتا ہے اس طرح کے کرمنلز کو اوپر آنے کے لیے۔ اور یہ جو کرپشن ہے یہ ایک سمٹمز ہے رول آف لا نہ ہونے کی۔ تو اور ساری بھی جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ پیچھے کرپشن کی وجہ سے ہے، اور کرپشن ایلیٹ کی۔ کوئی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ مغرب میں تھنک ٹینکس کہتے تھے پاکستان خطرناک ملک ہے۔ ہمارے ملک کی بہتر انداز میں ترجمانی نہیں کی گئی۔ کوئی بھی شخص آسانی سے پاکستان کے اچھے اور برے ہونے کی رائے دے دیتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 80,000 جانوں کی قربانی دی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے بہتر انداز میں موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ ملک جو اتنی قربانی دی اس نے اس جنگ میں شرکت کر کے، کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی جنہوں نے امریکہ کی الائنس میں شرکت کی۔ کسی ملک میں اس طرح کے 30-40 لاکھ لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ نہیں ہوئے، اور جو اکانومی کا لاس ہوا وہ اوور $100 بلین تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ پچھلے 10-15 سال کے اخبار اٹھا کے دیکھیں، 12 سال کے، جو بھی مغرب اخبار ہوتا تھا کسی نے پاکستان کو کریڈٹ نہیں دیا اس کا، بلکہ بدنامی ہوئی کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ بیان حلفی کیس میں انصار عباسی نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے تحریری بیان کی تردید کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بیان حلفی کیس میں انصار عباسی نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے تحریری بیان کی تردید کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ عدالتی معاون ریما عمر پیش ہوئیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریما عمر سے کہا کہ عدالت چاہتی ہے کہ آپ اس کیس میں معاونت کریں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ رانا شمیم کی پہلے سے دائر درخواست کے مطابق 9 دسمبر کو ان کے پوتے نے اوریجنل بیان حلفی بھیجا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ فیئر رپورٹنگ میں آتا ہے۔ فیئر رپورٹنگ کے کچھ قانونی تقاضے ہیں۔ میں توہین عدالت کے اختیارات کو کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا، لیکن عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہو تو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عوام کا اعتماد اس کورٹ سے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں اپیل زیر التوا ہے۔ 3 سال بعد کوئی زندہ ہو کر کہے کہ یہ ہو گیا ہے، آپ نام بتا دیں، میں اس بین الاقوامی آرگنائزیشن سے کسی صحافی کو عدالتی معاون مقرر کر دیتا ہوں۔ وہ صحافی عدالت کو بریف دے دے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، میں یہاں کے ججز کا ذمہ دار ہوں۔ یہ کسی سابق چیف جسٹس کے بارے میں نہیں ہے، یہ میری عدالت سے متعلق سوال ہے۔ اٹارنی جنرل نے رانا شمیم سمیت دیگر پر توہین عدالت کا چارج فریم کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ رانا شمیم نے مانا ہے کہ اگر یہ میڈیا کے پاس آیا ہے تو یہ عدلیہ کو اسکینڈلز کرنے کی کوشش ہے۔ انصار عباسی اور دوسرے جن پر توہین عدالت کا الزام ہے ان کو کاؤنٹر بیان حلفی جمع کرانے کا کہا جائے۔ انصار عباسی نے رانا شمیم کے تحریری بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے رانا شمیم نے نہیں بتایا تھا، یہ خفیہ بیان حلفی ہے، مگر اپنے تحریری جواب میں وہ ایسا لکھ رہے ہیں۔ انصار عباسی نے کہا کہ جب میں نے رانا شمیم سے موقف لیا تو انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ یہ قابل اشاعت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی خبر سے عوام کے اس عدالت پر اعتماد کو کتنی ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ محض توہین عدالت کا کیس نہیں بلکہ یہ میرا احتساب ہے۔ آپ اس طرح اس ہائی کورٹ پر بد اعتمادی نہیں پھیلا سکتے۔ چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹر اس کے ذمہ دار ہیں۔
چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں تو سیاسی بیانیوں کے لیے چیزیں تباہ کر دی جاتی ہیں. میرے خلاف کیا کیا بولا لکھا جاتا ہے فیملی مجھے بتاتی ہے، لیکن اس کو میں نے کبھی اس طرح نہیں لیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ انصار عباسی صاحب اب جو کہنا ہے بیان حلفی میں لکھیں، عدالت کو مطمئن کریں کیونکہ نہ آپ پر چارج فریم کیا جائے. عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ پیر تک فریقین اپنا موقف بیان حلفی میں دے سکتے ہیں. نازیبہ ویڈیو اسکینڈل میں مغوی لڑکیاں تاحال بازیاب نہ ہو سکی. مشیر داخلہ ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ مغوی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نازیبہ ویڈیو اسکینڈل میں مغوی لڑکیاں تاحال بازیاب نہ ہو سکی. مشیر داخلہ ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ مغوی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا ہے. تفصیلات کے مطابق کوئٹہ میں نازیبہ ویڈیو اور لڑکیوں پر تشدد کے معاملے پر مغوی لڑکیاں تاحال بازیاب نہ ہو سکی. مشیر داخلہ ضیاء لانگو نے کہا کہ مغوی لڑکیوں کی بازیابی کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا ہے. ضیاء لانگو کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں ویڈیو اسکینڈل معاملے کی چھان بین کے لیے تمام اداروں سے مدد لی جا رہی ہے. معاملے میں کوئی اعلیٰ یا سیاسی شخصیت ملوث نہیں. تفتیش چل رہی ہے، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے درندوں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا. اور کوئٹہ کے باسی، بلوچستان کے باسی اور پاکستان کے باسی مطمئن ہوں کہ ان کی حکومت، ان کے ادارے اپنے کام سے بخوبی واقف ہیں، اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہیں. پولیس نے بتایا کہ ملزمان ہدایت خلجی اور خلیل کے ریمانڈ کا 9واں روز ہے. ملزمان ہدایت خلجی اور خلیل دونوں بھائی ہیں. ملزمان 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں. حکام کے مطابق ملزمان سے صرف والدین کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے. دوسری FIR میں نامزد ملزم نذیر عرف شانی تاحال فرار ہے. ملزم نذیر عرف شانی کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. پولیس کا کہنا تھا کہ پہلی FIR کرنے والی مغوی لڑکیوں کی والدہ بھی تاحال غائب ہے. مغوی بچیوں کی والدہ کا نمبر بند ہے اور گھر کو بھی تالا لگا ہے. لڑکیوں کی والدہ کی موجودگی سے متعلق بھی معلومات دی جا رہی ہیں. پاک فضائیہ کی جانب سے 1971 کی جنگ میں شہادت پانے والے فلائنگ آفیسر نسیم نثار بیگ شہید تمغہ جرت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاک فضائیہ کی جانب سے 1971 کی جنگ میں شہادت پانے والے فلائنگ آفیسر نسیم نثار بیگ شہید تمغہ جرت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق جنگ کے ہیرو فلائنگ آفیسر نسیم نثار بیگ شہید کے جنگی کارناموں پر مختصر دورانیے کی دستاویزی فلم جاری کر دی گئی. پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ کی اجرا کردہ دستاویزی فلم میں قوم کے بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. دستاویزی فلم میں فلائنگ آفیسر نسیم نثار کی بے مثال جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور حربی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق فلائنگ آفیسر نسیم نثار بیگ شہید دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت سینہ سپر رہے. فلائنگ آفیسر نسیم وطن عزیز کی عظیم قربانی دیتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے. پاکستان میں کورونا کیسز کی مثبت شرح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 6 اموات اور 244 کیسز سامنے آئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان میں کرونا کیسز کی مثبت شرح میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں 6 اموات اور 244 کیسز سامنے آئے. تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے، جس میں بتایا گیا کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 6 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کرونا وائرس سے مجموعی اموات 28,836 ہو گئیں. NCOC کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے میں 39,387 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 244 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی. اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 0.61% رہی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے 731 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,89,293 تک پہنچ گئی ہے. اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 4,78,017، پنجاب میں 4,43,886، خیبر پختونخوا میں 1,80,696 اور بلوچستان میں 33,532 ہے، جبکہ اسلام آباد میں 1,08,128، گلگت بلتستان میں 10,426 اور آزاد کشمیر میں 34,608 کیسز سامنے آ چکے ہیں.
بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے RS پورہ میں پاکستانی خاتون کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی فورسز نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی خاتون کو شہید کر دیا۔ کشمیری میڈیا کے مطابق بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے RS پورہ میں پاکستانی خاتون کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ قابض بھارتی فوجیوں نے پاکستانی خاتون کو سرحد پار کرنے کی کوشش کا الزام لگا کر شہید کیا۔ پاکستانی خاتون کو شہید کرنے کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا۔ بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ترجمان نے کشمیری میڈیا سے گفتگو میں پاکستانی خاتون کو شہید کرنے کا اعتراف کیا۔ بھارتی فورسز اکثر LOC معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔